नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, ये महज अल्लाह ही का करम और उसका फजल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे कबल तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब उर्दुगान पर मैंने जो सीधी बात कही थी उसको अभी तक 1 मिलियन से ज़ायद बार देखा जा चुका है और सराहा जा चुका है बिहम्दिल्लाह। वो वक्त और मौजू दोनों अलग थे और आज मैं आपके सामने कुछ और हकाइक सामने रखने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें तारीखी होंगी, कुछ तबसराती होंगी और कुछ हमेशा की तरह चुभने वाली, लिहाजा कोसने वाले कोसे मुझे मेरी बला से। नाज़रीन, मुझे ये बताइए कि इधर कुछ सालों से मशरिक़ वस्ता में जो हालात बने हुए हैं, जो आग लगी हुई है, उसकी असल वजह क्या है? जवाब में आप कहेंगे कि 15-20 साल पहले दुनिया में जो हालात पेश आए, जो वाक़यात पेश आए, ज़बानों को लेकर, ख़ित्तों को लेकर, मसलकों को लेकर, तेल के ख़जानों को लेकर, ज़मीन की वुसअतों को लेकर वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जवाब सिर्फ 30% दुरुस्त है, जबकि 100% दुरुस्त जवाब यह है कि उसकी असल वजह जंग अजीम के दौरान तागूती क़ुव्वतों की जानिब से किए गए वो फैसले थे जिसने मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत सल्तनत उस्मानिया को तकसीम करके रख दिया था और फिर फ़िरक़ावारियत और लिसानियत जैसे अनासिर को फ़रोग़ दिया था। इस वक्त मशरिक़ वस्ता यानी इराक़, शाम, लीबिया, फ़िलिस्तीन, लबनान, यमन, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जो बदमनी है उसके असल ज़िम्मेदारान बरतानिया, सोवियत यूनियन यानी रूस और फ्रांस जैसे ममालिक हैं जो कि पहली जंग अजीम में जर्मनी के खिलाफ एक दूसरे के इत्तेहादी बने थे। आप तारीख उठाकर पढ़ेंगे तो उस पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देने वालों में सल्तनत उस्मानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया जैसे ममालिक थे, हुकूमतें थी। लेकिन बदकिस्मती से जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, मैं जंग अजीम की तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक लंबी दास्तान है, बल्कि इस बीच दुश्मन ने सल्तनत उस्मानिया को तकसीम करने के लिए जो प्लानिंग की थी या साजिश की थी उस पर सरसरी नजर करते हुए निकल जाऊंगा कि क्योंकि मुझे असल मुद्दे पर आपके साथ गुफ्तगू करनी है। दरअसल सल्तनत उस्मानिया से पूरी दुनिया उस वक्त खौफ खाती थी, लिहाजा तमाम दुश्मनों ने मिलकर एक 100 साल कबल यानी 1916 ईस्वी को पहली जंग अजीम के दौरान एक मंसूबा बनाया, एक साजिश रची कि सल्तनत उस्मानिया को तकसीम करना है। और जब पहली जंग अजीम में जर्मनी को शिकस्त हुई, जिसका साथ उस्मानिया भी दिया था, सल्तनत उस्मानिया ने दी थी, तो उन्होंने जो खुफिया मुआहिदा किया था, किसने किया था? बरतानिया, फ्रांस और रूस के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था कि अगर शिकस्त हो गई तो सल्तनत उस्मानिया को बांटा कैसा जाए और तकसीम कैसे किया जाए, उसको एक साथ मिलकर कैसे खाया जाए। जब शिकस्त हुई तो उस पर अमल दरामद करते हुए उस उस्मानिया और सल्तनत उस्मानिया को तकसीम कर दिया। उस मुआहिदे का नाम था साइक्स-पिको मुआहिदा। सल्तनत उस्मानिया 1299 से 1922 तक कायम रहने वाली वाहिद मुस्लिम सल्तनत थी। अपने उरूज के जमाने में यानी 16वीं और 17वीं सदी में यह सल्तनत 3 बर्रे आजमों पर फैली हुई थी। जुनूबी मशरिकी यूरोप, मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा उसके जेर नगी था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरिब में आबनाए जिब्राल्टर, मशरिक में बहरे क़ज़वीन और खलीज फारस और शिमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों सिल्वाकिया और करीमिया जो मौजूदा यूक्रेन कहलाया जाता है से जुनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। मालदोवा और ट्रांसल्वानिया और विलाचिया के बाजगुजार इलाकों के अलावा उसके 29 सूबे थे सल्तनत उस्मानिया की। लिहाजा उस्मानी खिलाफत को तकसीम करने की जिम्मेदारी बरतानिया के मार्क साइक्स और फ्रांस के जॉर्ज पेको को था।
اس لیے اس معاہدے کا نام ان کے دونوں کے ناموں کی ایک ایک جز کو کاٹ کر رکھا دیا گیا تھا سائکس پیکو معاہدہ۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کو 3 ملک یعنی برطانیہ، فرانس اور روس نے آپس میں بانٹ لیا۔ بہرکیف ناظرین، یہ ایک تاریخ یاد رکھیں آپ، آگے یہ تاریخ آپ کو کام دے گی جب میں بیان کروں گا، آگے جاؤں گا۔ ایک لمبی داستان ہے کہ کس ملک کے حصے میں کیا آیا اور کس طرح یہ علاقے بانٹے گئے وغیرہ وغیرہ۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر اس وقت سعودی عرب بھی تھا۔ اس وقت وہ سعودی عرب ہے، اس وقت وہ حجاز مقدس کہلایا جاتا تھا۔ جیسا کہ برطانیہ اکیلا سلطنت عثمانیہ سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے یہاں بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے پالیسی کو اپنایا، اور جنگ عظیم سے پہلے ہی اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی تھی، اور پھر یہ ذمہ داری کرنل لارنس آف عربیہ کو سونپ دی گئی تھی کہ عرب قبیلے اور ترکوں کے مابین خلیج پیدا کی جائے، عجمی اور عربی کہہ کر کے۔ اور کرنل نے عرب قبیلوں کو تیار بھی کر چکا تھا، اور وہ جنگ عظیم سے پہلے ہی وہاں کے کئی عرب قبیلوں کو اپنے قریب کر چکا تھا۔ کرنل لارنس آف عربیہ نے سب سے پہلے اس وقت مکے کے حکمران جو خلافت عثمانیہ کے زیر نگی تھا شریف حسین، اس کے رابطے میں آ گیا، یعنی اس سے رابطہ کیا۔ شریف حسین جزیرۃ العرب کے ایک بڑے حصے کا حکمران تھا، اور اسی کے انڈر میں جو ہے مکہ اور مدینہ بھی آتے تھے۔ کرنل نے اس کے بعد شریف کے بیٹے فیصل سے رابطہ کیا، اور برطانیہ حکومت کی جانب سے لالچ دیا کہ بغاوت کرنے کے بدلے عرب دنیا کی بادشاہت اور ترکی سلطنت کے الگ الگ حصوں میں بیٹوں کو بھی بادشاہت دی جائے گی۔ یہ وعدہ بڑا پرفریب تھا، جی ہاں، لیکن پورا ہونے والا تو تھا نہیں۔ برطانیہ ہمیشہ دھوکہ دیتا آیا ہے، مگر شریف حسین لالچ میں آ گیا، اور اس طرح اس وقت حکومت موجودہ سعودی عرب کے تقریباً نصف پر محیط، یعنی مکہ، مدینہ، دیگر اہم عرب علاقے، جدہ، اس کے علاوہ بغداد اور شام کے شہر دمشق تک میں بغاوت کی لہر پیدا ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بغاوت خونی شکل اختیار کر گئی۔ لکھا گیا ہے کتابوں میں اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قریب 30,000 ترکیوں کا قتل کر دیا گیا، تب جا کر حجاز مقدس سعودی عرب بنا۔ یہاں تک کہ شریف حسین کی اس غداری کا ہی نتیجہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں عرب علاقوں میں دشمن کے سامنے پسپائی اور ذلت اٹھانی پڑی، اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہیں سے عرب دنیا کی نئی غلامی کا آغاز ہو گیا، یعنی اس کا شروع ہو گیا، اور یہ غلامی آج تک جاری ہے۔ جی ہاں، عرب دنیا کی غلامی کا نیا آغاز، آپ نے صحیح سنا ناظرین، عرب دنیا کی غلامی کا نیا آغاز سلطنت عثمانیہ کے نیچے گرتے ہی ہو چکا تھا، جو آج تک جاری ہے، کیونکہ اس وقت اردن، عراق اور حجاز مقدس برطانیہ کے حوالے ہو چکے تھے۔ بہرکیف ناظرین، شریف نے وعدے کے مطابق حجاز مقدس پر حکمرانی کرنی چاہی، مگر برطانیہ نے صرف خواب دکھایا تھا۔ شریف حسین کو حکمرانی نہیں ملی، مگر شریف حسین سرکش ہوا، تو اس کے خلاف برطانیہ نے آل سعود کو کھڑا کر دیا، جو اس وقت سعودی عرب میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو کھڑا کر دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ نجد کا سرکش قبیلہ تھا۔ انگریزوں نے خطرناک چال چلی، آل سعود کو لالچ دیا، اور اللہ رب العزت سے حسین شریف کو بغاوت کی سزا بھی دلا دی، اور اس طرح 1925 میں سلطان ابن عبدالعزیز کو حرمین شریفین کا حکمران بنا دیا گیا، اور اس طرح پورے حجاز مقدس پر آل سعود نے اپنا پنجہ جما لیا، اور اب تک عرب نسل ان کو جھیل رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین یہاں پر ایک بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پر کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کو گرائے جانے کے کئی وجوہات بیان کیے جاتے ہیں، مگر آپ تاریخ کا بغور جائزہ لیں گے، پہلی جنگ عظیم کے موقع پر برطانیہ کی جانب سے عرب ممالک میں بغاوت کے آثار پیدا کر کے خلافت کو جو نقصان پہنچانے کی سازش رچی گئی، اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ ضرور کہیں گے کہ جی ہاں، عربوں کا بھی اتنا ہی بڑا حصہ تھا جتنا غیروں کا تھا، طاغوتی قوتوں کا تھا۔ اس کی سزا آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، میں نے یہ تاریخ مختصر کر کے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ ترکی کی اصل تصویر آپ کے سامنے آئے۔ جس وقت حجاز مقدس میں عرب ترکوں کو بھگانے کے لیے خون خرابہ کر رہے تھے، عربوں نے حرمین شریفین کی تقدس کو پامال کرنا شروع کر دیا تھا، مگر ترک ہی تھے جو حرمین شریفین کی تقدس کی پامالی کی وجہ سے عربوں سے اس مقدس زمین پر بھڑنے سے باز رہے، جنگ کرنے سے باز رہے، مار کھایا مگر مقدس زمین کی عزت کو پامال ہونے نہیں دیا۔ آج یہی ترکی امت مسلمہ کی ترجمانی کے لیے ایک بار پھر دنیا میں اپنا سکہ جما رہے ہیں اور سپر پاور بن کر ابھر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب وہی آل سعود جس نے برطانیہ کی چاپلوسی کر کے شریف حسین کی حکومت کو گرا کر حجاز مقدس پر قبضہ کر کے حکمرانی پر قبضہ کر کے آئی تھی، آج اس کی نسل ایمان کو بیچ رہی ہیں، خواتین کو بازار میں لا کر کے ننگا نچوانے پر مجبور کر رہی ہیں، ناچ گانے کے لیے مقدس زمینوں کا استعمال کر رہی ہیں، ان کی اولادیں انگریزوں کے ممالک میں عیاشی میں مبتلا ہیں۔ تو دوسری جانب اپنے پرکھوں سے ایمان کی حلاوت محسوس کرنے والی قوم ترکی نسل کا واحد مرد مجاہد رجب طیب اردگان ایک بار پھر مغربی ممالک کو سلطنت عثمانیہ کی وہ تاریخ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، وہی دبدبہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے سے دکھایا جا رہا تھا۔ جی ہاں، ایک طرف رجب طیب اردگان ہے جو ریفرنڈم کے ذریعے وقت سے پہلے ہی انتخابات کراتا ہے، تو پہلے ہی مرحلے کی گنتی میں 51% کے ساتھ فتح سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ جب مغرب اور اسرائیل کے خریدے گئے کچھ کتے بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں، اپنے صدر کے ایک پیغام پر میٹھی اور گہری نیند سے اٹھ کر پوری قوم فوج کے ٹینکر کے سامنے نہتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے صدر کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب ایک سعودی کا سر پھرا شہزادہ ہے جس کے مرنے کی جھوٹی خبریں واٹس ایپ میں اور سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہیں تو عوام اچک اچک کر مارے خوشی کے جھوم جاتے ہیں، جبکہ ان کو پتا نہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، اس کے باوجود وہ پل بھر کے لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چل جانے دے۔ ایک طرف ایک شخص کے لیے پوری دنیا کے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں کہ جیت جائے، فتح پا جائے، دوسری جانب ایک ایسا حکمراں ہے جس کے مرنے کی تمنا اس کی قوم کرتی ہے۔ سوچے کتنی تبدیلی آ گئی ہے اب عرب کی حمیت میں اور عجمی کی دینی حمیت میں۔ آخر یہ کیوں اتنا فرق کیوں آ گیا اور کیوں ہو گیا؟ عیاشیوں نے ہمیں بھلا دیا کہ صحابہ کے نسلوں میں سے ہم ہیں، مغربیت کے لت نے ہمیں بھلا دیا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ آزاد زندگی یورپین ممالک کے ختم ہو جانے والی چمک نے یہ بھلا دیا کہ ہم اس مقام پر رہتے ہیں جہاں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے رجب طیب اردگان نے جب پہلی مرتبہ سال 2003 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ٹائم میگزین کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بحیثیت مسلمان میں اپنے دین کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری اپنے خالق اللہ کے تئیں ایک جواب دہی ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں اپنی ذاتی زندگی تک رکھنے اور اپنی سیاسی زندگی کو اس سے الگ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل
وہ اس وقت جذباتی نہیں ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اب اسلام نافذ ہو کر رہے گا، خلافت کا زمانہ لوٹ کر رہے گا۔ یہ ان کی سیاسی دور اندیشی تھی جو ان کو یہاں تک لے کر کے آئی۔ سیاست میں جذباتی رد عمل، بڑ بولا پن اور ہم برداشت نہیں کریں گے جیسے نعرے خودکشی کے مترادف ہوتے ہیں، اور یہی ہوا تھا مرسی کے ساتھ مصر میں۔ نظام حکومت آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد پالیسی برطانیہ کی اپنانی ہوگی جو برطانیہ ہمیشہ سے اپناتا رہا ہے، چاپلوسی۔ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بھی یہ خبر دی تھی اپنے چینل پر کہ صدر رجب طیب اردوگان کے جیتنے کے بعد برطانیہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہماری دوستی کئی سالوں سے ہے، ہم اس کو برقرار رہیں گے، جبکہ یہ چاپلوسی تھی برطانیہ کی۔ ایک بار پھر ترکی کے پیٹھ پر چرا گھونپنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے اور وہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ وہی برطانیہ ہے جس نے عربوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے ابھارا تھا اور سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس طرح اس نے بار بار کرنے کی کوشش کی۔ مصر میں مرسی کا تختہ الٹ دیا تو رجب طیب اردوگان کے خلاف بھی کچھ عرب ملکوں کو لے کر امریکہ کے ساتھ بغاوت کا دن مقرر کیا، مگر اللہ رب العزت نے عوام کو رجب کی مدد کے لیے میدان میں لایا۔ ان تمام ممالک کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی، مگر اس کے باوجود ان کے منصوبے ابھی بھی جاری ہیں۔ رجب طیب اردوگان نے اپنے ملک کو اقتصادی، تعلیمی، سیاحتی اور پھر ڈیفنس کے میدان میں پوری طرح مضبوط کرنے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک سے سیدھا لوہا لینا شروع کیا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ اپنے ملک کے عوام کے جذبات کو اس نے پرکھا، اس نے ٹٹولا کہ اس کے بیانات پر عوام کا کیا رد عمل آتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر اسرائیل کو بھرے بازار میں، بھری محفل میں دہشت گرد ملک کہہ کر اسرائیل کو ننگا کر دیا۔ ناظرین، افسوس کا مقام ہے کہ جن عرب ملکوں نے 100 سال پہلے ان کے خلاف دشمن کی سازش کا حصہ رہے، وہ آج پھر اسرائیل اور امریکہ کی گود میں بیٹھ کر ترکی کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ لیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط۔ اس کے ذرائع تو اسرائیل کے ہیں، مگر دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اخبار صحیح کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے دنیا یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ برس عرب ممالک نے القدس میں ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ پر اسرائیل کو شکایت کی تھی۔ اردن، سعودی عرب اور فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کو شکایت کی تھی کہ مشرقی بیت المقدس میں ترکی کا اثر و نفوذ بڑھ رہا ہے، جس پر انہیں سخت تشویش لاحق ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق مذکورہ عرب ممالک نے اسرائیل کو اپنی شکایت میں بتایا کہ ترکی انسانی حقوق کی تنظیموں اور امدادی اداروں کے ذریعے بیت المقدس میں اپنا نفوذ بڑھا رہا ہے۔ سعودی عرب اور اردن نے کہا تھا کہ القدس میں ترکی کی سرگرمیاں اسرائیل کے مفادات کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ دیکھا ناظرین، کس کی شکایت کون اور کس سے کر رہا ہے؟ یہ ہیں ہمارے عرب حکمران۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پر کچھ اور حقائق۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انو کی محفل میں۔ ناظرین، ایمرجنسی کے ماحول میں 18 ماہ قبل ایسے حالات میں چناؤ کرنا، جبکہ پورا میڈیا رجب طیب اردوگان کے خلاف سازشیں رچ رہا تھا، پورا میڈیا خرید لیا گیا تھا، ان تمام سازشوں کے بیچ ان کی کامیابی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی میڈیا اس انتخابات کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ مغربی ممالک سمیت دنیا بھر کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس اخبار میں یا ٹیلی ویژن پر اس ملک کے انتخابات کا چرچا نہ ہوا ہو۔
الزامات کے الغار کے درمیان ترکی کے قوم نے پھر ایسے مرد مجاہد کو چنا جس نے غربت سے زندگی شروع کی، سڑکوں پر لیمن اور بن یعنی بریڈ بیچ کر اور برگر فروخت کر کے جس نے زندگی بتائی، غربت کیا ہوتی ہے محسوس کیا، اس کے بعد اس نے غریب کی داد رسی کی۔ مغربی ممالک اور اسرائیل بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کی فکر میں اسلامیت اور ان کے خمیر میں خدمت خلق رچی بسی ہے، مگر ان کی دین پسندی حقیقی دین پسندی ہے، اس میں فرقواریت نہیں ہے، اس میں جنگجویت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں میں سب سے بڑا طبقہ نوجوان کا ہے اور جدید ذہن کے لوگ بھی اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ سیاسی امور میں وہ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ مصر کے منتخب ہمارے اسلام پسند صدر محمد مرسی نے اگر تھوڑی سی اس طرح کی حکمت اپنا لی ہوتی تو آج مشرق وسطیٰ کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ جی ہاں ناظرین، بہرکیف ناظرین، مغربی طاقتیں رجب طیب اردوغان کی اسی خوبی سے ڈرتے ہیں، اس کی فکر سے ڈرتے ہیں، اس کے انداز بیان سے ڈرتے ہیں۔ دفاعی آلات کو خریدنے اور ملک کو محفوظ کرنے اور شہریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کو دور کرنے کے میدان میں وہ بہت آگے ہیں۔ انہوں نے اس درمیان کبھی عوام پر اسلام کو زبردستی تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ اردوغان کی خارجہ پالیسی بھی مغرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود انہوں نے روس کے ساتھ راہ و رسم بڑھائی، امریکہ سے جنگی طیارے خریدے تو روس سے طیارہ شکن توپیں خریدی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ امریکہ کو ہرگز نہیں بھاتی۔ ایسا ہی توازن انہوں نے ایران اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں بھی رکھا۔ میں نے جسے کہا اسلام پسند ہے مگر جنگجویت اور فرقواریت ذہن کی نہیں ہے۔ روہنگیا کرائسس میں وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نظر آئے اور بنگلہ دیش کو پناہ گزینوں کی خبرگیری اور صحت خدمات کے لیے خطیر تعاون فراہم کیا۔ کیمپوں میں بچوں کے لیے اسکول قائم کیے۔ غریب ممالک کے ذہین بچوں کو ترکی میں تعلیم کی مفت سہولت بھی فراہم کی۔ فلسطین کے لیے ہر ماہ امدادی قافلے روانہ کرتے رہے تو بہت بڑی تعداد میں شامی پناہ گزینوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں اور آج بھی۔ اور ساتھ ہی دنیا میں جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ پیش آتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہی مرد مجاہد ہوتا ہے جو مظلوم کے تئیں آواز اٹھاتا ہے۔ ناظرین، خبر شاید آپ ابھی 2 دن قبل پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ترکی کو جنگی تیاری نہیں دیں گے۔ ہم نے ڈیلی ویڈیو نیوز میں بھی اس کو لیا تھا کہ جب تک کہ وہ روس کے ساتھ توپیں خریدنا بند نہ کرے۔ یہ وہ پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے عوام ان کے قریب ہوتے گئے۔ بہت بڑی کامیاب حکومت چلائی رجب نے۔ رجب طیب اردوغان نے اپنے دور حکومت میں IMF کا 23.5 ارب ڈالر کا ملکی قرضہ زیرو کر کے بتایا۔ پھر IMF اور ورلڈ بینک کو ہی آفر دے دیا کہ وہ ترکی سے چاہے تو قرضہ لے سکتے ہیں۔ وہ ملک جو لادین بن گیا تھا اس کا نظام تعلیم اسلامی بنا دیا اور اصلاحات کی اس کے اندر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلباء کی تعداد 65,000 سے بڑھ کر 8 لاکھ ہو گئی۔ یونیورسٹیوں کی تعداد 98 سے 190 ہو گئی۔ اس ملک میں 12 سال کی عمر سے قبل قرآن پڑھنے پر پابندی تھی، اس کو ختم کر دیا۔ تمام اسکولوں میں قرآن پڑھانا اور دین کی تعلیم دینا لازم قرار دے دیا۔ مسجد اور اسکول کے 100 میٹر کے احاطے میں شراب کا اشتہار ہی ممنوع قرار دیا گیا۔ دکان تو دور کی بات۔ صرف 1 سال کے عرصے میں 17,000 نئی مساجد بنائی اور پرانی مساجد کو بحال کر دیا۔ پوری قوم کے لیے گرین کارڈ کا اجرا کیا جس کے تحت کسی بھی ترک باشندے کو ملک کے کسی بھی اسپتال میں کبھی بھی علاج مفت فراہم کی جائے۔ خواتین کے لیے پردے کے ساتھ جاب کرنے کی اجازت ملی۔
اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سال 2015 میں یہ خاتون جج نے اسکارف پہن کر کیس سننے کے لیے بیٹھ گئی تو مغرب آگ بگولا ہو گیا اور ان کے اخبارات میں مختلف قسم کے تبصروں کے ساتھ اس کی سرخیاں باتیں. اسی رجب نے سودی بینکوں کو چلتا کر دیا اور زراعت اسلامی بینک کو ترجیح دی جانے لگی اور عوام کو سیدھی راہ بتائی. 12 برس میں ہوائی اڈوں کی تعداد 26 سے 50 کر دی. سیاحت سے حاصل ہونے والی سالانہ آمدنی 20 ارب ڈالر ہو گئی. صرف 9 سال کے عرصے میں 13,500 کلومیٹر طویل سڑکیں بنائیں. استنبول کو پولوشن، جرائم، مافیا اور ٹریفک کے جھنجٹ سے پاک کر دیا. ناپتول میں کمی، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوز کو ختم کر دیا. ان تمام بلاؤں کو. تو ناظرین، آپ خود دیکھیں ان کارناموں کو اور پھر سوچئے کہ کیا اسلامی دنیا کا وہ لیڈر بننے کا اہل نہیں ہے؟ یہ ساری کامیابیاں اس وقت ہیں جبکہ جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کرتے ہوئے ترکی سے ایک جبرن معاہدہ کر کے اس پر کئی پابندیاں عائد کر دی گئی تھی. اور یہ معاہدہ 100 سال کے لیے تھا. اب 5 سال بعد یعنی 2023 میں وہ معاہدہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے، جس کے ختم ہوتے ہی ترکی از بخود اتنا طاقتور ملک بن جائے گا کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس معاہدے میں اس وقت کے سلطان کی ذاتی املاک پر قبضہ کرنا، 3 بر اعظموں پہ پھیلے ہوئے سلطنت کے اثاثوں یعنی جائیدادوں سے دستبرداری، ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنانا، اسلام اور خلافت پر پابندی، پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی، ترکی کی بندرگاہ باسفورس جو بہت بڑی بندرگاہ ہے اس کو عالمی ملکیت قرار دیا گیا اور یہاں کے ٹیکس پر بھی اس پر جو ہے پابندی لگا دی. ان تمام پابندیوں کے باوجود ترکی کو ایک بار رجب پھر وہیں پر لا کر کے رکھ دیا کہ وہ خود آج عالمی بینک کو قرض دینے کے لائق بن گیا. جب یہ پابندیاں ہٹیں گی تو سوچئے کیا چہرہ ہوگا ترکی کا. تو ناظرین سوچئے زبردستی لیے گئے اس معاہدے کو ختم ہونے کے لیے بس 5 سال باقی ہیں. اگر طاغوتی قوتوں کا کٹ پتلی صدر ہوتا، طاغوتی قوتیں کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، مگر یہاں رجب جیسا لیڈر ہے جو عالمی مسائل پر بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے. جب پیٹرول کی ڈرلنگ ہوگی، عالمی بندرگاہ پر ترکی کا قبضہ ہوگا، 3 بر اعظموں کے منجمد اثاثے مل جائیں گے تو وہ ملک کا کتنا پاورفل ہوگا یہ خود سوچئے آپ لوگ. یہی وجہ تھی کہ ان صدارتی انتخابات میں مرد مجاہد رجب کو ہرانے کی پوری کوشش کی گئی مگر وہ ناکام ہو گئے. جی ہاں ناظرین، یہی حقیقت ہے. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین وقت ہو چلا ہے، داستانیں بڑی لمبی ہیں ناظرین. اب جب رجب جیت گئے تو ٹرمپ بھی ملنے کی تیاری میں ہے، ادھر برطانیہ چاپلوسی والے بیان دے رہا ہے اور پھر عالم بھر سے مبارکبادیاں دیے جانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ایک طرف وہ اعجمی بادشاہ ہے جو امت مسلمہ کو جوڑ کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف ایک سرفراز شہزادہ ہے جو مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلامی حمیت کو ختم کر رہا ہے. ایک طرف عجمی بادشاہ ہے، وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے ہتھیار خرید رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے عرب ممالک ہیں جو اپنوں کو ہی پریشان کرنے کے لیے ہتھیارات کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے ناظرین. بہرکیف ناظرین، ترکی سے سعودی تک کا سفر کرتا ہوں، آغاز دیکھتا ہوں اور انتہا دیکھتا ہوں تو بس افسوس ہی ہوتا ہے اور دعا کے لیے لب ہل جاتے ہیں کہ اللہ تمام حکمرانوں کو دینی حمیت عطا کرنا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر کسی عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں چلتے چلتے
چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے اس سبسکرائب کے بٹن کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ آپ ان سبسکرائب ہو جائیں گے. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.